बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से इंतहाई एक्सक्लूसिव खबरें हमारे सामने आ रही हैं और हमें पता चल रहा है कि अमेरिका की फ़ौज में मुबैना तौर पे बगावत हो चुकी है और ट्रंप को मुकम्मल तौर पे धोखा दिया जा रहा है। अमेरिका ईरान के मामले में खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। जेराल्ड आर फोर्ड के अंदर जो सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं वो क्यों किए गए, इसके साथ ही जो अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल डैन केन, उनकी जो गुफ्तगू वाइट हाउस से लीक की गई उसके पीछे क्या खेल है और इसके साथ ही ईरान को जो सरेंडर डिमांड्स पेश की गई हैं उसमें क्या घपला चल रहा है। इसके साथ ही खबरें हमारे पास आ रही हैं कि रूस और चीन ने ईरान को इंतहाई ख़तरनाक मिसाइल दे दी हैं। वो मिसाइल कैसे अमेरिका के लिए कब्र खोद सकती हैं और इसके साथ ही इस्राएली लॉबी कितनी ताकतवर है और इस वक्त वाइट हाउस, वाशिंगटन, पेंटागन के अंदर वो क्या खेल खेल रहे हैं और क्या असल में हकीकत है, ट्रंप क्या करने जा रहे हैं और फौज उनको क्या मशवरा दे रही है। और इसके साथ ही आपको एक और ख़बर जो कि हमारे सामने आई है, मुबैना तौर पे कहा यह जा रहा है कि भारत शायद जो है तमाम तर जो इत्तेहादी थे खलीज के अंदर, मशरक़ वस्ता के अंदर, उन्होंने अमेरिका को इनकार कर दिया है कि वो जेट रीफ्यूलिंग से लेके मिसाइल रीलोड तक किसी भी चीज़ में कॉपरेट नहीं करेंगे। तो अब ऑप्शंस ये सामने आ रहे हैं कि भारत को इस्तेमाल किया जाएगा ईरान पर हमले के लिए और मुझे लगता ही है कि मोदी अब भारत की कब्र खुदवाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। इसके पीछे क्या खेल है और चीन इंतजार कर रहा है कि जहां असला ख़त्म हो। आपको पता है कि जो जनरल डैन केन की जो गुफ्तगू लीक हुई है ट्रंप के साथ, उसमें यह कहा गया है कि हमारे पास हथियार कम है। वो कौन से हथियार हैं जो कम हैं और उसके बाद ईरान क्या बड़ा खेल खेलने जा रहा है, ये सब कुछ आपके सामने रखूँगा। अब अगर मैं आपको कहूँ कि जनाब ये तो अमेरिका के अंदर बगावत हो गई है, फ़ौज के अंदर पेंटागन जो है वो ट्रंप को धोखा दे रहा है और फ़ौज नहीं चाहती कि वो ईरान पर हमला करे, तो आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। इसके पीछे एक बड़ा खेल है। एक तरफ तो आप ये देखें कि जनरल केन की जो गुफ्तगू लीक हुई है उसमें वाज़िया तौर पे ये कहा गया है कि वो ईरान के ऊपर ख़तरे को इंतहाई ख़तरनाक करार दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे पास असला नहीं है, हमारे साथ हमारे जो इत्तेहादी हैं वो नहीं है और इस वक्त समंदर में क्या सूरत हाल है। अगर हमला करना होता तो इस तरह की ब्रीफिंग्स नहीं होती। दूसरी तरफ CIA फारसी के अंदर ट्वीट्स कर रही है कि जनाब आप ईरान के इर्द गिर्द, रशिया के इर्द गिर्द, चीन के इर्द गिर्द VPN इस्तेमाल ना करें। ईरानी शहरी जो कि सपोर्ट करते हैं इसराइल को या अमेरिका को या हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं अपनी, और वो डिवाइसेस जो हैं एक दफ़ा इस्तेमाल करें, पोर्टेबल डिवाइसेस इस्तेमाल करें और एहतजाजी जो राब्ता कर रहे हैं उसके अंदर इंतहाई एहतियात करें। ये सारी की सारी जो साइंस चल रही है कि हमला करें तो क्या करें, ना करें तो अपनी इज्जत कैसे बचाएं, ये एक जाल में फंसे हुए हैं। अब इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह यह है कि इस वक्त ट्रंप को पता है कि उसे वाइट हाउस में किसने पहुँचाया। इसराइली लॉबी, ज़ायनिस्ट, बिलियनियर ज़ायनिस्ट जो हैं, उनकी ताकत के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि वो किस तरह मैनिपुलेट करते हैं। क्यों इसराइल को दुनिया में सबसे ज़्यादा मदद अमेरिका फराहम करता है, ये किसी से ढका छुपा नहीं। अब आपको याद है कि स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के अंदर ट्रंप ने जब एड्रेस किया तो वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, लेकिन जब उन्होंने ईरान का जिक्र किया तो उनको स्टैंडिंग एवेशन दी गई। क्यों दी गई कि आप ये देखें कि उसके अंदर ऑपोजिशन के जो डेमोक्रेट्स के लोग थे, सेनेटर, वो भी उसमें शामिल थे। अब दुश्मन यानी कि आप ये देखें कि हुकूमती जमात कोई भी बात कर रही है और अपोजिशन खड़े होकर तालियां बजा दे, ऐसा कहाँ पे होता है। लेकिन ये जनाब अमेरिका के अंदर हुआ और ये इसलिए हुआ क्योंकि यहूदी लॉबी के हाथ बहुत लंबे हैं। कांग्रेस के अंदर और वाइट हाउस के अंदर उन्होंने हर घोड़े के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा लगाया हुआ है। वो क्यों लगाया हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी सर्वे हुए हैं अमेरिका के अंदर जिसमें यह बताया गया है कि 70% लोग ये चाहते हैं, अमेरिकन, कि किसी भी किस्म की मिडल ईस्ट के अंदर कोई जंग शुरू ना की जाए। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ये चाहते हैं कि ये हमला किया जाए और ये जंग शुरू की जाए। अब होता क्या है देखें,
ابھی ایک سٹوری ہمارے سامنے آئی کہ ایک بلینئر نے، زائنسٹ بلینئر نے ایک کمپین، الیکشن کمپین کے اندر $100 ملین لگا دیے. ابھی کرتے کیا ہیں کہ کوئی بھی سیاست دان ہے اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، اس کو پیسہ دیتے ہیں اور ہر طرح کی مدد فراہم کرتے ہیں، اور پھر میک شور کرتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کانگریس کے اندر اسی کے حق میں ووٹ دیا جائے اور اسی کے لحاظ سے بولا جائے. اب اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ فوری طور پہ اس کے مخالف کو وہ تمام تر مدد اس سے زیادہ فراہم کرتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ وہ بندہ جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی وہ دوبارہ کانگریس میں نہ پہنچ پائے. یہی وجہ ہے کہ چاہے ریپبلکن ہوں چاہے ڈیموکریٹس ہوں، یہ اس جو اسرائیلی لابی ہے اس سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو کہ اسرائیلی لابی چاہتی ہے. اور اسرائیلی لابی اس وقت یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے ایران پر حملہ کیا جائے. اب ایک اور تجویز سامنے آئی کہ امریکہ کے اندر کہا گیا کہ جناب اگر امریکہ پہلے حملہ نہ کرے ایران پہ، پہلے اسرائیل حملہ کرے. جیروسلم پوسٹ نے یہ خبر بھی شائع کی ہے. تو اس کے بعد پھر امریکہ جو ہے بڑے واضح طور پہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا، سارے کے سارے کھیل کے اندر. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب اسرائیل حملہ کر دے، کبھی وہ جنرل ڈین کین کی گفتگو لیک کر دیتے ہیں، کبھی CIA فارسی کے اندر میسج جاری کر دیتی ہے، کبھی آپ یہ دیکھیں بلینز آف ڈالر کا کہا جاتا ہے کہ $13 بلین کا جو جہاز ہے USS جیرالڈ آر فورڈ، اور اس کے ساتھ $10 سے $20 بلین کی مختلف کشتیاں، ایئر کرافٹ کیریئرز اور دیگر جو جہاز موجود ہیں، اس کی واش روم خراب ہو گئے اور اتنا سیریس مسئلہ کریٹ کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وینزویلا کے اندر یہ کھڑا ہوا تھا، سامنے امریکہ تھا، وہاں جا کے اس کو ریپیئر کرنے کی بجائے یہ یہاں پہ مشرق وسطیٰ میں لے کے آ گئے ہیں اور اسرائیل کے بارڈر پہ انہوں نے کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب اب تو یہ امریکہ جائے بغیر ریپیئر نہیں ہو سکتا. اور یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہ پورا ایک قصبہ ہے اور اس میں 4500 فوجی رہتے ہیں اور 200 سے زیادہ اس میں واش روم ہے جو کہ خراب ہوئے ہیں، اور ایک فوجی کو وہاں پہ واش روم کنزیوم کرنے کے لیے 45 منٹ لائن میں لگنا پڑتا ہے. ان کی برداشت ہے ویسے. تو یہ اس وقت صورتحال ہوئی ہے. اب دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے بیسیکلی جو سرنڈر ڈیمانڈز ہیں امریکہ کی، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے رجیم چینج کرنا ہے، رجیم چینج کرنا ہے، ایسا رجیم چینج کرنا ہے جو کہ فوری طور پہ آ کے نہ صرف نیوکلیر پروگرام کو ختم کر دے بلکہ بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی ایسے ختم کرے کہ وہ نہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہو نہ ہی امریکہ کے لیے خطرہ ہو. اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پراکسیز کو بھی بالکل روک دے، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ سیریا میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مقام پہ ہو. ایران کی حمایت یافتہ جو پراکسیز ہیں ان کو بند کر دیا جائے. اب یہ جو تمام کی تمام ڈیمانڈز ہیں یہ ایک طرح سے ایران کی حکومت کے لیے ایک خودکش حملہ ثابت ہوں گی. اب ہو کیا رہا ہے کہ دوسری طرف سے روس اور چین، اب روس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سامنے آیا ہے $500 ملین کا ایران کا، جس میں وہ ایک وربا میزائل جو ہے وہ دے رہے ہیں تقریباً 500 کے قریب. اور یہ بیسیکلی مین جو لینڈڈ ہوتا ہے، اس میں آپ کندھے پہ رکھ کے آپ میزائل مارتے ہیں، اور جو لو ٹارگٹ ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں، ان کو یہ بڑے آرام سے نشانہ بنا سکتے ہیں. 2500 میزائل لیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نائٹ ویژن گوگلز اور اس طرح کی چیزیں لی جا رہی ہیں. اب ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ کس طرح چین اور روس کے جہازوں نے، فوجی کارگو جہازوں نے ایک ایک دن میں 5-5 10-10 فلائٹس لی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے چین نے تمام طور تیاری امریکہ کے حساب سے کی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے میزائلوں کا نام بھی گوام کلر رکھا ہوا ہے، یعنی گوام وہ جزیرہ جو کہ وہاں پہ ساؤتھ چائنا سی کے قریب ہے، امریکہ کے تسلط میں ہے، اور وہاں پہ وہ چائنا کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں. تو میزائلوں کا نام ہے گوام کلر. اور ایسے خطرناک میزائل اب ایران کے پاس آ گئے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم USS ایئر کرافٹ کیریئر کو سمندر برد کر دیں گے. اس کانفیڈنس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کانفیڈنس کے پیچھے ہیں چین اور روس کے خطرناک میزائل.
اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسعود پزشکیان نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہمارے رہبر اعلیٰ نے جو ایٹمی ہتھیار ہے ان کو ممنوع قرار دے دیا ہے، اور ساتھ میں یہ لاجک پیش کی ہے کہ جب رہبر اعلیٰ کوئی بات کر دیں تو وہ سیاسی نہیں ہوتی، وہ فقہی ہو جاتی ہے، اور جو فقہی بات ہے اس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اب جو مذاکرات، آپ کو پتہ ہے تیسرا راؤنڈ تھا، وہ مذاکرات ہو چکے ہیں اور 60% سے انہوں نے کہا ہے کہ 3.6% پہ ہم لے آتے ہیں، یہ ایرانیوں نے پیشکش کی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یورینیم انرچمنٹ کی، ساتھ میں انہوں نے معاہدے کا ایک مجوزہ مسودہ امریکہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی امریکہ کو پیشکش کی گئی ہے کہ آپ جو 7 سال تک ہم معطل رکھیں گے اس کی انرچمنٹ، لیکن امریکہ کہتا ہے نہیں جی اس کو 10 سال کریں۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 60% یورینیم انرچ ہو چکی ہے اس کو آپ اپنے ملک سے باہر کسی اور ملک کے اندر رکھیں۔ اب جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ ایران نے اس سے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کی جو ڈیمانڈز ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور اگر ایران ان ڈیمانڈز کو پورا کر دیتا ہے تو وہ جنگ سے پہلے ہی ان کی حکومت غارت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر رجیم چینج کی یہ پہلی سیڑھی ہوگی یہ شرائط کو ماننا۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جنگ تو بالکل ناگزیر ہو چکی ہے، اور ساتھ میں فائنینشل ٹائمز یہ خبریں بھی لگا رہا ہے کہ ایران مذاکرات کے دوران ٹرمپ کو منافع بخش اقتصادی امراض کے لیے بھی آفریں کر رہا ہے، چاہے وہ تیل ہے، گیس ہے، معدنیات ہے، یہ سب کچھ آفر کی جا رہی ہیں اور یہ سارے معاملات بیچ میں چل رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیوی کے حالات بہت پتلے ہیں، نیوی حملہ کرنے کے لیے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتی امریکہ کی جو کہ کیے جانے چاہیے۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 ایئر کرافٹ کیریئر مزید چاہیے۔ اب وہ 11 ٹوٹل ہیں، 2 پہلے پہنچ چکے ہیں، 3 اگر مزید آتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو پھر ہفتے لگ جائیں گے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اس اٹیک کے لیے سارے کا سارا انحصار ایئر فورس پر کرے گا، لیکن ایران یہ کہہ چکا ہے کہ اگر اس کے اوپر حملہ ہوا تو پھر وہ کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں کرے گا، مشرق وسطیٰ میں ہر اتحادی، ہر اڈے، ہر جگہ پہ حملہ کیا جائے گا۔ بے شک گلف ممالک نے اپنی ایئر سپیس سے لے کے ہر چیز دینے سے انکار کر دیا ہے، لیکن جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جارڈن کے اندر امریکہ کے تمام تر طیارے اور ایسٹس وہاں پہ ایئر فورس کے بیسس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ حملہ ہوگا عراق کی سائڈ سے، کیونکہ اگر یہ بحرہ ہند والی سائڈ یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کو کون تیل دے گا، کیسے دے گا؟ تو پھر وہاں پہ فوری طور پہ ایک آپشن سامنے آیا، اور وہ آپشن یہ ہے کہ جناب بھارت فراہم کرے گا۔ بھارت ان کو اب 100 کے قریب جو جہاز ہیں ایئر کرافٹ ریفیولر، جو کہ صرف اور صرف جنگی طیاروں کو فضا کے اندر فیول اور انرجی فراہم کریں گے تاکہ وہ دوبارہ جا کے بمباری کر سکیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ایک دفعہ بمباری کر دیں گے تو اس کے بعد وہ تو خالی ہو جائیں گے، ان کو میزائلوں کو دوبارہ لوڈ کرنا پڑے گا، ان کو لوڈ کرنے کے لیے دوبارہ لینڈ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک عجیب سی سائنس چل رہی ہے، ایک عجیب سی کشمکش چل رہی ہے، اور اتنے زیادہ مسئلے اس وقت امریکہ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو سارٹ آؤٹ کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ تو اب بھارت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب بھارت سے یہ مدد لی جائے گی، کیونکہ انڈین اوشین کے پاس بھارت ہے تو وہاں پہ یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف مودی جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے اسرائیل میں، اور وہاں پہ نئے نئے اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو نیتن یاہو ہے مسلمانوں کا دشمن ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ شیعہ فنڈامنٹلسٹ، کبھی وہ کہتا ہے سنی فنڈامنٹلسٹ، ہمیں ایک اتحاد بنانے کی ضرورت ہے، اور اس اتحاد میں بھارت ساتھ ہوگا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اس طرح کی غلطی کس طرح سے بھارت کی قبر کھود سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ عربوں کے خلاف کسی بھی اتحاد میں چلا جائے۔ وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں جب واپس آئیں گے نا انڈینز، جو وہاں پہ لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں ڈالر کا ریونیو سالانہ اور ماہانہ بھیج رہے ہیں، تو ان کو ماں یاد آ جائے گی۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت خطرناک فیز میں شامل ہو چکی ہیں۔ شہاب میزائل ایران کا جو کہ سپر سونک سپیڈ رکھتا ہے، وہ جارڈن تک پہنچ سکتا ہے، وہ اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے،
اس نے ایک طرح سے ناک میں دم کیا ہوا ہے. کیوں ناک میں دم کیا ہوا ہے یہ بھی خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ خبر یہ ہے کہ جناب جو میزائل انٹرسیپٹرز ہیں, اب ظاہر سی بات ہے ہزاروں کی تعداد میں ایران کے پاس میزائل موجود ہیں, اور وہ لاسٹ ٹائم بھی اس نے 200 300 میزائل ڈرونز کے ساتھ اس نے فائر کیے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دو حملے جو 2024 اور جون 2025 میں ہوئے تھے, اس میں 150 تھارڈ میزائل جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ان میزائلوں کو ہوا میں تباہ کرنے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے پاس ٹوٹل ذخیرہ کتنا تھا؟ 600 میزائلوں کا. اس کے ساتھ ہی 80 SM-3 یعنی کہ پیٹریوٹ میزائل جو کہ $25 ملین کا ایک میزائل ہے, جس کو صرف اور صرف 40,000 کے ایرانی ڈرون کو پھاڑنے کے لیے فضا میں استعمال کیا جاتا ہے, تو اس میں بھی 80 انہوں نے استعمال کر لیے. اور ہمیں جو خبر ہے کہ سالانہ پروڈکشن اس کی ایک سال میں چند درجن سے زیادہ نہیں ہے. اب پیسہ اربوں ڈالر لگا کے سالانہ 500 پروڈکشن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی 4 سال سے یوکرین کو سپلائی جاری تھی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فروری 2026 میں یہ معاہدہ کیا گیا ہے کہ SM-3 جن کی سالانہ پروڈکشن 620 تھی وہ اب 2000 کر دی جائے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور میزائل ہے پیٹریوٹ کا ہی SM-3, وہ 36-37 استعمال ہوتے تھے, ان کی بھی پروڈکشن بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور تھرڈ کے جو انٹرسیپٹرز ہیں, جو اسٹیٹ آف ڈیفنس کا ایک ڈاکومنٹ ہے امریکہ کا, وہ یہ شو کرتا ہے کہ 2024 میں 11 انٹرسیپٹرز جو ہیں لیے گئے, اور اس کے ساتھ ہی 2025 میں ٹوٹل 12 تھرڈ کے انٹرسیپٹرز لیے گئے. 96 کی پروڈکشن ہے سالانہ بنا سکتے ہیں تھرڈ انٹرسیپٹرز, اور اب اس کو بڑھا کے 400 کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہ بھی 2027-28 سے پہلے ملنے والے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جنگ کو شارٹ رکھا جائے, بالکل محدود رکھا جائے, اس سے پہلے کہ ایران ہر جگہ پہ میزائل فائر کرے اور ہمارے پاس فضا میں ان کے میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے انٹرسیپٹرز موجود نہ ہو, تو صورتحال بہت زیادہ کریٹیکل فیز میں داخل ہو سکتی ہے. یہ اس وقت صورتحال ہے, اور اس وقت امریکہ کے لیے بالکل بھی اچھی خبریں نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.